अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है GTL लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है तैमूर अहमद ने। नावल का नाम है मुझे रूठने ना देना। मुसन्निफ़ा है निगहत अब्दुल्ला और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 6। हल्का फ़िरोज़ी रंग उस पर बहुत सूट करता था। उसने वही निकाल लिया और अभी अलमारी बंद करके पलटी ही थी कि लाउंज से आती शहरोज़ की आवाज़ उसके पूरे वजूद को लम्हा भर के लिए सुन कर गई। सुबह का वाक़या जो वो मसरूफ़ियत में घिर कर भुला बैठी थी एकदम याद आया तो उसे सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। उनका सामना कैसे करूँगी, ये सोचकर फिर परेशान हो गई। अपना लहजा भी याद आया, किस तरह कह रही थी, मैं पूछ सकती हूँ ऐसी कौन सी मसरूफ़ियत है जो। मेरे खुदा, ये सब नहीं होना चाहिए था। वो उनसे ज़्यादा देर छुप नहीं सकती थी, लेकिन फ़ौरी तौर पर उनसे बचने के लिए उनके इस तरफ आने से पहले ही कपड़े लिए निदा के कमरे में चली गई। निदा उसकी उड़ी उड़ी रंगत देखकर तशवीश से बोली, आपको क्या हुआ है। वो कुछ बोल ही ना सकी, बस नफ़ी में सर हिला दिया। मेरा ख्याल है थक गई हैं, निदा ने खुद ही कियास किया। तो वो फिर नफ़ी में सर हिलाती हुई गिरने के अंदाज में उसके बेड पर बैठ गई। भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। उसकी मुसलसल खामोशी से निदा घबरा कर पूछने लगी, फिर उसका हाथ थाम लिया। अरे, आपके तो हाथ भी ठंडे हो रहे हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ। वो इस ख्याल से कि कहीं निदा घबरा कर शहरोज़ को ना बुला लाए फ़ौरन बोल पड़ी, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, अभी अभी नहा कर निकली हूँ इसलिए हाथ ठंडे हो रहे हैं। हाँ, तुम ये सूट देखो, पहनने में के लिए कैसा है। आप पहनेंगी, निदा कदरे ताज्जुब से पूछने लगी। हाँ, क्यों। रहने दे भाभी, निदा ने उसके हाथ से सूट लेकर एक तरफ डाल दिया। अच्छा तो है, उसने कहा। हाँ अच्छा तो है, फिर भी इसे मत पहने, निदा बोली। फिर वो सवालिया निशान बनकर पूछ बैठी। साड़ी बांधे, ईमान से आप पर बहुत सूट करेगी। निदा प्लीज़, मुझे कुछ मेज़बानी के फ़राइज़ भी अंजाम देने हैं और साड़ी में मैं बहुत उलझन महसूस करूँगी, बल्कि मुझसे कोई काम नहीं होगा, उसने मना कर दिया। लेकिन निदा ने बहुत मोहब्बत से उसके गले में बाजू डाल दिए। मेरी खातिर भाभी, ईमान से आप बहुत अच्छी लगेंगी और कोई काम करने की क्या ज़रूरत है, बैठे बैठे मुलाजिम से कह दीजिएगा। मुझे बांधनी भी नहीं आती, उसने नया शोशा छोड़ा। मैं बांध दूंगी, बल्कि पिन्ने भी लगा दूंगी कि ना आपको संभालनी पड़ेगी और ना ही दिक्कत महसूस होगी। ठीक है, आप खुद जाकर मेरी अलमारी में से अपनी मर्ज़ी से कोई साड़ी निकाल लाओ, उसने हथियार डालते हुए कहा। तो निदा उसके गाल पर प्यार करती हुई फ़ौरन उठकर चली गई। कुछ देर बाद वापस आई तो उसके हाथ में वैसे ही रंग की साड़ी थी जैसा वह सूट लाई थी। फिर निदा खुद ही इस्त्री भी करने लगी। वो कुछ देर तक उसकी तरफ देखती रही, फिर यूं ही ज़रा कमर सीधी करने की गर्ज से लेट गई। निदा, अम्मी पुकारती हुई अंदर आई, फिर उसे देखकर कहने लगी, तुम यहाँ हो बेटा, मैं तुम्हारा ही पूछने आई थी। जी, कोई काम है, वो उठते हुए बोली। नहीं, मैं ये कहने आई थी कि अब तुम तैयार हो जाओ, मेहमान बस आने ही वाले होंगे। ठीक है, तैयार होकर मेरे पास आ जाना, अम्मी जाते जाते कह गई। फिर वो तैयार होने के बहाने निदा के कमरे में ही रही। असल में तो वो शहरोज़ अहमद से छुप रही थी। उन्हीं के डर से अम्मी के कहने के बावजूद तैयार होने के बाद उनके पास नहीं गई। जब मुलाजमा बुलाने आई और उसकी ज़ुबानी मालूम हुआ कि मेहमान आ चुके हैं, तब वो कमरे से निकली और ये ख्याल कि मेहमानों के सामने तो वो कुछ कहने से रहे, उसे सहारा दे गया। ड्राइंग रूम के दरवाजे में कदम रखते ही वो ठिठक कर रुक गई। बिल्कुल सामने शहरोज़ बैठे थे और उसी वक्त वो यूं ही बिला इरादा इधर मतवज्जा हुए थे। उस पर नज़र पड़ी तो एक पल में जाने कितने रंग उनकी आंखों में आ समाये थे। साड़ी में उसका तराशा हुआ दराज कद कदरे नुमाया हो गया था, हालांकि उसने पल्लू को दूसरे कंधे तक फैला रखा था। फ़िरोज़ी रंग वाकई उस पर बहुत सूट कर रहा था। साथ फ़िरोज़े का सेट और मेकअप वो आम दिनों से किस कदर मुख्तलिफ लग रही थी, और पुश्त पर फैले उसके घटा बाल। कोई तो वक्त थम जाने की नवीद दे, वो उसे देखते रहें, यूं ही देखते रहें। कोई तिश्नगी ना रहे, कोई कसक ना रहे। शहरोज़ अहमद, ये क्या हमाकत है। दिल के टोकने पर संभले, लेकिन बेइख्तियारी पर इख्तियार ना रहा, अपनी जगह से खड़े हो गए। आइए रबिया, ये लहजा सिर्फ उसी के लिए था जिसका ख़मीर तस्खीर कर लेने वाली मिट्टी से उठाया गया था, जो दिल के तारों को छूकर भी अनजान थी, बेखबर थी। फिर उसके करीब चले आए, मखसूस अंदाज में उसके कंधे पर हाथ रखा और अपने साथ लिए हुए सबके दरमियान आ गए। अम्मी ने सताइशी नज़रों से उसे देखा और मोहब्बत से बोली, ये रबिया है, मेरी बहू, आपने पहले ही इसे देखा होगा। हाँ, बस शादी पर ही देखा था, पिछली बार जब आए थे तो ये शायद मैके गई हुई थी, निदा की सास कहने लगी। उसे महसूस हुआ जैसे सब उसकी तरफ मतवज्जा हो गए हों। बहुत सारी नज़रों और करीब बैठे शहरोज़ अहमद के वजूद से उठती मशहूर कुन महक ने उसे नर्वस कर दिया था।
دل چاہا کسی بھی بہانے اٹھ کر چلی جائے یا پھر اپنے اور شہروز احمد کے درمیان کچھ فاصلہ ہی پیدا کر دے۔ اس کا کندھا بار بار اس کے کندھے سے ٹکرا رہا تھا۔ ملازم ٹرالی دھکیلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور فوراً اٹھ کر ٹرالی اپنی طرف کھینچ لی اور ملازم کو جانے کا اشارہ کیا۔ پھر سب کو اسکویش سرو کرنے کے بعد امی کے پاس جا بیٹھی۔ سرگوشی میں ان سے پوچھا کہ کیا وہ ڈائننگ روم کا جائزہ لے لے اور ان کی اجازت ملتے ہی وہاں سے چلی آئی۔ باہر آتے ہی پہلے اطمینان بھرا طویل سانس لیا، پھر ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تو ٹیبل کا جائزہ لینے کے بجائے کرسی کھینچ کر وہیں بیٹھ گئی۔ اچانک ایک نامعلوم سا احساس اس کے گرد حصار کھینچنے لگا تھا، جس میں مکید ہوتے ہی اس نے سوچا، اگر ثاقب حسن جان لیتا کہ اس زندگی میں مجھے قدم قدم پر ایسی صورتحال کا سامنا ہوگا تو شاید وہ یہ قدم کبھی نہ اٹھاتا یا پھر میرے حصول کا خیال دل سے نکال دیتا۔ کب سوچا تھا کہ محبت میں ایسی کڑی آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے؟ کیا محبت زندہ ہے؟ دل دھڑک دھڑک کر اس سے سوال کرنے لگا تھا۔ وہ اپنا محاسبہ کرنے جا رہی تھی کہ شہروز احمد اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے، اور یوں ہی کبھی کبھی کھو جانا اس کی عادت تھی۔ دل سوال کر رہا تھا، ذہن جواب سوچنے میں مصروف، اور نظریں ان پر جمی رہ گئیں۔ ربیہ، انہوں نے پکارا اور اندر کے شور میں اسے ان کی آواز سنائی ہی نہ دی۔ ربیہ، دوبارہ پکارنے کے ساتھ میز کو بھی انگلیوں سے بجایا تو وہ چونکی اور فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا سوچنے لگی تھی؟ کچھ نہیں، اس کے لہجے کی افسردگی ان سے چھپی نہ رہ سکی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ بے قراری تھی لہجے میں۔ جی، مختصر یہی کہہ سکی۔ یہاں کیوں چلی آئیں؟ میں اس سارے انتظام کا اثر نو جائزہ لینے آئی تھی۔ پھر اپنے آپ پر قابو پا کر ان سے پوچھنے لگی، سب ٹھیک ہے نا؟ بظاہر تو سب ٹھیک ہی لگ رہا ہے۔ بظاہر؟ ہاں ربیہ جی، بظاہر تو سب ٹھیک ہی لگتا ہے، اندر کا حال خدا جانے یا وہ جس پر بیتے۔ زومانی بات کہی، پھر رکے نہیں۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کھانے میں سب کے ساتھ شریک ہونا پڑا۔ امی بڑے فخر سے بتا رہی تھیں کہ یہ سارا انتظام ربیہ نے کیا ہے، اور سب کی تعریفوں پر وہ شرمندہ ہوتی رہی۔ پھر رخصت ہوتے ہوئے سلمان ندا کا منگیتر نے خاص طور سے اس سے کہا کہ وہ یہ سارے ڈھنگ اپنی نند کو ضرور سکھائے۔ وہ ہلکے سے مسکرائی تھی۔ ہر طرف سے اپنا اطمینان کر لینے کے بعد جب وہ کمرے میں آئی تو شہروز صوفے پر بیٹھے کوئی میگزین دیکھنے میں مصروف تھے، حقیقت میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سیدھی ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ ڈریس چینج کر کے واپس آئی تو وہ اسی طرح بیٹھے تھے۔ وہ دل ہی دل میں ان کے یہاں بیٹھنے کا جواز سوچتی ہوئی ساڑی طے کر کے ہینگر پر لٹکانے لگی۔ یہ کام بھی ہو گیا، اور جب مصروف رہنے کا کوئی بہانہ نہ رہا تو مجبوراً ان کی طرف متوجہ ہونا پڑا، اور وہ تو اسی انتظار میں تھے۔ میگزین ایک طرف رکھ کر پوچھنے لگے، فارغ ہو گئیں آپ؟ اس نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ یہاں آ کر بیٹھے۔ انہوں نے قریب والے صوفے کی طرف اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے چلتی ہوئی وہیں جا بیٹھی۔ بند مٹھی ہونٹوں پر جمائے وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر اطمینان سے سامنے رکھی میز پر ٹانگیں سیدھی کرتے ہوئے بولے، میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ صبح فون پر آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ میرے خدا، جس بات کا ڈر ہو وہ ضرور ہو کر رہتی ہے۔ کیا تھا جو وہ صبح والا واقعہ بھول جاتے؟ اس نے سوچا۔ بتائیے، کس کے حقوق کی بات کر رہی تھی، میرے یا اپنے؟ اس کے خاموش رہنے پر کہنے لگے، میں واقعی اس وقت بہت مصروف تھا، آپ کی بات ڈھنگ سے سن نہیں سکا۔ ان کے لہجے میں خفگی نہیں تھی بلکہ دوستانہ انداز تھا، اور اس کی بات نہ سن سکنے کا تھوڑا ملال بھی۔ آئی ایم سوری شہروز احمد، وہ بمشکل اپنے آپ کو بولنے کے قابل بنا سکی۔ میں نے غلط فہمی کی بنا پر آپ کو کال کر لیا تھا۔ کیسی غلط فہمی؟ وہ وضاحت طلب نظروں سے دیکھنے لگے۔ میرا خیال ہے اب جب کہ غلط فہمی نہیں رہی تو اسے دہرانے سے کیا فائدہ؟ پھر بھی میں جاننا چاہوں گا۔ وہ بضد تھے، اور میں بتانا نہیں چاہتی، وہ فیصلہ کن انداز میں کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ ربیہ، بیٹھ جائیں۔ لیکن وہ نہیں بیٹھی، رخ موڑتے ہوئے بولی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اچھا، وہ کھڑے ہو گئے۔ ایک بات بتائیں ایمانداری سے، کیا میری کسی بات نے آپ کو دکھ دیا ہے؟ نہیں، وہ ان کی طرف دیکھے بغیر بولی۔ کچھ خفا لگتی ہیں۔ نہیں شہروز احمد، وہ ان کی طرف پلٹی، میں کبھی کسی سے خفا نہیں ہوئی، اپنی اب تک کی زندگی میں کبھی کسی سے نہیں روٹھی۔ پتہ نہیں کیوں ہمیشہ مجھے ایسا لگا کہ اگر میں روٹھ گئی تو کوئی منا نہیں پائے گا۔ آپ کو بھی شہروز احمد اس کچھ وقت کے ساتھ میں خیال رکھنا ہے کہ… لمحہ بھر خاموش رہ کر وہ بولی، مجھے روٹھنے نہ دینا۔ میں تمہیں کیوں روٹھنے دوں گا بھلا؟ انہوں نے سوچا، کوئی اپنی متاع عزیز کو خفا نہیں کر سکتا، اور نہ اس سے خفا ہو سکتا ہے۔ وہ کچھ اور بھی سوچتے کہ وہ بولی، اور اس کی آواز ان کی سوچوں کو توڑ گئی۔ اگر آپ کہیں تو میں اسٹڈی میں چلی جاؤں؟ وہ انہیں جانے پر آمادہ نہ دیکھ کر کہنے لگی۔ کیوں؟ آپ کو وہاں دقت ہوتی ہوگی۔ نہیں، اوکے، شب خیر۔ وہ اس خیال سے کہ کہیں وہ اصرار نہ کرنے لگے جلدی سے شب خیر کہہ کر چلے گئے۔ وہ بھی سونا چاہتی تھی، اتنے دنوں بعد آج کا دن مصروف گزرا تھا۔
اور مصروفیت نے تھوڑی تھکن عطا کی تھی۔ دل چاہا تکیے پر سر رکھے اور پل میں غافل ہو جائے، لیکن بیڈ پر جانے کو دل نہیں چاہا۔ اچانک اسے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ کسی دوسرے کے بیڈ روم پر قابض ہو گئی ہے۔ یہاں کی کوئی چیز اس کی اپنی نہیں، وہ زبردستی کی مہمان ہے، اور شاید بن بلائی بھی۔ آہستہ روی سے چلتی ہوئی وہ کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ لان میں اتری چاندنی نے اسے فوراً اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ آسمان کے سینے پر جگمگاتے ستاروں کے درمیان پورا چاند کائنات پر اپنی چاندنی بکھیر کر بھی شاداں و فرحاں تھا۔ اس کی نظریں چاند کے اندر کسی کا عکس تلاش کرنے لگیں۔ کتنی دیر گزر گئی، آنکھیں دکھنے لگیں، لیکن وہ جسے تلاش کر رہی تھی وہ کہیں نہیں ملا۔ نہ پورے چاند میں اس کا عکس جھلملایا اور نہ ستاروں کے جھرمٹ میں۔ وہ پریشان ہو گئی۔ میرے خدا، میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ انتہائی دکھ کے احساس میں گھر کر اس نے سوچا، یہ کون سا راستہ ہے جہاں سے پلٹ کر دیکھنے پر کوئی نظر نہیں آتا ہے؟ نہ سامنے، کس سمت میں کسے آواز دوں، کسے پکاروں؟ آنکھوں میں نمی اتری تو ہر شے دھندلا گئی۔ گریل پر پیشانی ٹیک کر پلکیں موندی تو آنکھوں میں ٹھہری نمی چپ چاپ رخساروں پر اتر آئی۔ لمحے سرکتے رہے چپ چاپ بن آہٹ کے۔ کہیں کوئی آواز نہیں تھی، کوئی ہمدم نہیں، کوئی غم گسار نہیں۔ کاش کوئی تو ہو جو پلکوں سے بے آواز ٹوٹتے موتیوں کو محسوس کر کے چلا آئے، نرمی سے پوچھے، کیوں روتی ہو؟ تمہارے آنسو اتنے ارزاں نہیں ہیں، انہیں یوں مت لوٹاؤ۔ لیکن کون تھا جو بے آواز آنسوؤں کا سبب پوچھتا؟ اس نے خود ہی سارے آنسو اپنے دامن میں سمیٹ لیے اور تھکے تھکے قدموں سے صوفے پر آ بیٹھی۔ پتہ نہیں ذہن تھکا ہوا تھا یا دل زیادہ آزردہ تھا کہ کوئی اچھی بات یاد نہ آئی۔ مختلف اندیشے، مختلف وسوسے جو آہستہ آہستہ دل میں جگہ بناتے جا رہے تھے، اور بے شمار سوالات اس کے اپنے متعلق تھے اور جن کے جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ سو گئی تھی۔ صبح معمول کے مطابق اس کی آنکھ نہیں کھلی۔ جس وقت شہروز اٹھ کر آئے وہ بے خبر سو رہی تھی۔ انہوں نے اسے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، ویسے بھی آج چھٹی کا دن تھا۔ وہ کوئی آواز پیدا کیے بغیر کمرے سے نکل آئے۔ حسب معمول لان میں کچھ دیر چہل قدمی کرتے رہے۔ آج مہروز اٹھ کر نہیں آیا تھا، شاید چھٹی کی وجہ سے نہ آیا ہو۔ انہوں نے اس کے کمرے کی بند کھڑکی کو دیکھا، پھر اندر چلے آئے۔ خانسامہ چائے لے کر آ رہا تھا۔ انہوں نے روزانہ کی طرح لاؤنج میں بیٹھ کر چائے پی، ساتھ ساتھ اخبار دیکھتے رہے۔ اس دوران امی اور پھر مہروز بھی اپنے کمرے سے نکل آیا۔ ندا آئی تو سیدھی کچن میں چلی گئی۔ ربیہ نہیں اٹھی؟ امی انہیں مخاطب کر کے پوچھنے لگیں۔ نہیں، اور میں نے اٹھایا بھی نہیں، وہ اخبار تہہ کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے بولے۔ اچھا کیا نہیں اٹھایا، شاید کل کی مصروفیت نے اسے تھکا ڈالا۔ قدرے توقف کے بعد وہ کہنے لگی، بہت نیک اور سعادت مند لڑکی ہے، کبھی کسی کام کو منع نہیں کرتی۔ کل سارا دن مجال ہے جو اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن بھی آئی ہو۔ یہ یقیناً ہماری خوش نصیبی ہے کہ ربیہ جیسی لڑکی اس گھر میں آئی ہے۔ بھائی جان کی پسند کو داد دیجیے امی، مہروز شرارت سے بولا۔ شہروز کی پسند ہمیشہ سے ہر معاملے میں اچھی رہی ہے، امی مسکرا کر کہنے لگی تو وہ اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گئے۔ کل ندا کے سسرال والے بھی بہت تعریف کر رہے تھے۔ امی کی بات پر انہیں موضوع بدلنے کا بہانہ مل گیا، یوں بولے جیسے انہی کی بات پر انہیں یاد آیا ہو۔ ہاں امی، پھر ندا کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ اس کے سسرال والے تو اب جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں، جبکہ میرا خیال تھا ندا کم از کم امتحان تو دے لے۔ ندا کے امتحان کوئی بہت زیادہ دور تو نہیں ہے، یہی کوئی 3-4 مہینے ہیں، اور اتنا عرصہ تو شادی کی تیاری میں بھی لگ ہی جاتا ہے۔ آپ ان سے کہہ دیں جیسے ہی ندا امتحانوں سے فارغ ہوگی ہم شادی کر دیں گے۔ میں نے کل بھی ان سے یہی کہا تھا، لیکن پتہ نہیں ان لوگوں کو کس بات کی جلدی ہے۔ میں ایک بار پھر ان سے بات کر کے انہیں قائل کرنے کی کوشش کروں گا، اور میرا خیال ہے وہ ہماری بات مان لیں گے۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگے، اس دوران اگر مہروز کی بھی کہیں بات ہو جائے تو؟ ہاں، میری اپنی بھی یہی خواہش ہے کہ ساتھ ساتھ مہروز کی شادی بھی کر دیں۔ امی نے فوراً ان کی تائید کی۔ پھر کوئی لڑکی دیکھی آپ نے؟ لڑکیاں تو بہت دیکھی ہیں بیٹا، اور سبھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں، لیکن میں جو چاہتی ہوں وہ… امی خاموش ہو کر پتہ نہیں کیا سوچنے لگیں۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ وہ پوچھنے لگے۔ میں شاید ربیہ جیسی لڑکی ڈھونڈتی ہوں۔ بھابھی جیسی لڑکی ڈھونڈنی ہے تو… مہروز بے اختیار بولا اور پھر فوراً خاموش بھی ہو گیا۔ ہاں ہاں کہو، خاموش کیوں ہو گئے؟ شہروز چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اسے جھیمتے دیکھ کر اسے حوصلہ دینے کی غرض سے بولے، کمال ہے یار، شادی کی بات تمہاری ہے اور ہم تمہارا ہی مشورہ نہیں لے رہے۔ میرا خیال ہے بلا جھجک اپنی پسند بتا دو۔ وہ سر کھجانے لگا۔ کم آن مہروز، امی بالکل اعتراض نہیں کریں گی۔ شہروز نے پھر اس کا حوصلہ بڑھایا۔ میں بھلا کیوں اعتراض کروں گی؟ کیا شہروز کی پسند پر اعتراض کیا تھا میں نے؟ اور پھر بیٹا تم نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا، جلدی بتاؤ۔ امی کی بات پر کچھ حوصلہ ہوا تو کہنے لگا، اصل میں کل اچانک ایک لڑکی اچھی لگی۔ یہ حادثہ اچانک ہی ہوا کرتا ہے۔ شہروز ہنسے۔ تم کچھ اتا پتہ بھی تو بتاؤ، آپ لوگ جانتے ہیں۔
ہم تو بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں، اب ہمیں کیا معلوم کہ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ میں بھابھی کی بہن کی بات کر رہا ہوں، غالباً ان سے بڑی ہیں۔ مہروز سر جھکا کر کہہ رہا تھا، چاہتا تھا اپنی بات کا رد عمل دیکھے لیکن فوراً سر نہ اٹھا سکا۔ کون؟ صوفیہ؟ ان کی آواز میں حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ میں نام نہیں جانتا، اس نے لا علمی ظاہر کی۔ تم نے کہاں دیکھا اسے؟ کل جب بھابھی کو لینے ان کے گھر گیا تھا۔ شہروز اس پر سے نظریں ہٹا کر امی کی طرف دیکھنے لگے، اور پھر کتنی دیر تک ان دونوں میں سے کوئی کچھ نہ بول سکا۔ پھر وہ خود ہی کہنے لگا، آپ بھابھی جیسی لڑکی چاہتی ہیں جو اس گھر کے پرسکون ماحول کو برقرار رکھے، تو ایسی لڑکی آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا، آپ کہیں گی میں نے شاید لڑکی کو ٹھیک طرح سے دیکھا نہیں، تو میں نے اسے دیکھا ہے، چلتے ہوئے بھی۔ اس کے پیر میں شاید نقص ہے، وہ چلتے ہوئے ذرا لنگڑاتی ہے۔ تمہیں اس سے ہمدردی ہوئی ہوگی۔ امی بڑی دیر بعد بولی۔ نہیں، وہ فوراً بول پڑا، محض ہمدردی کی بنا پر میں اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتا، اور یہ فیصلہ میں نے اسی وقت نہیں کیا تھا۔ وہاں سے آنے کے بعد ہر پہلو پر سوچا، اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا۔ بات کے اختتام پر وہ امی کی طرف دیکھنے لگا تو وہ کہنے لگی، بیٹا مجھے تمہاری پسند اور تمہارے فیصلے سے کوئی اختلاف نہیں اور نہ اعتراض ہے۔ پھر بھی میں کہوں گی کہ تم جوان ہو، جذباتی بھی ہو سکتے ہو، اور جذبات میں کیے گئے فیصلے پائیدار نہیں ہوتے۔ بہتر ہے کہ تم کچھ وقت اور سوچ لو۔ مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو اختلاف ہو یا اعتراض تو آپ باخوشی میری پسند کو ریجیکٹ کر سکتی ہیں، میں قطعی برا نہیں مانوں گا، اور آپ جہاں کہیں گی وہیں شادی بھی کر لوں گا۔ اس کے برعکس اگر میری پسند کا سوال اٹھائیں گی تو میں نہ صرف آج بلکہ آئندہ بھی جب کبھی آپ مجھ سے پوچھیں گی اسی کا نام لوں گا۔ اس کی بات پر امی کچھ دیر تک سوچتی رہیں، پھر شہروز سے پوچھنے لگیں، تم کیا کہتے ہو؟ میں کیا کہوں؟ وہ الٹا انہی سے پوچھنے لگے۔ میرا مطلب ہے تمہارا وہاں آنا جانا ہے، تم نے اس لڑکی کو کیسا پایا؟ میں وہاں بہت تو نہیں جاتا، وہ دامن بچاتے ہوئے بولے۔ بہرحال آپ خود سوچ سکتی ہیں کہ ایک ہی گھر میں اور ایک ہی ماحول میں پروان چڑھنے والی لڑکیاں بہت زیادہ مختلف تو نہیں ہوں گی۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگے، ویسے اچھی لڑکی ہے، بس ذرا احساس کمتری کا شکار ہے۔ یہ احساس کمتری بھی انہی لوگوں نے بخشا ہوگا جو اسے دیکھ کر ریجیکٹ کر دیتے ہوں گے، محض ذرا سے نقص کی بنا پر۔ مہروز کی بات پر امی ہلکے سے مسکرائیں، جان گئی تھیں کہ اس کے پاس ہر بات کا جواب موجود ہوگا۔ بہرحال بیٹا مجھے خوشی ہے کہ تم اس نقص کے ساتھ اسے قبول کر رہے ہو، اور ایک بات یاد رکھنا کہ زندگی میں کبھی تم نے اس نقص کی بنا پر اس کی دل آزاری کی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا امی، وہ ان کے کندھے پر سر ٹکا کر بولا۔ پھر یہ سلسلہ کب شروع کر رہی ہیں؟ شہروز امی کو رضامند دیکھ کر پوچھنے لگے۔ نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ مہروز کے فوراً بولنے پر شہروز اور امی بے ساختہ ہنس پڑے۔ اسی وقت نیدا ناشتے کے لیے بلانے آ گئی تو امی اس سے کہنے لگیں، بیٹا اپنی بھابھی کو بھی اٹھا دو، ناشتہ ہمارے ساتھ کرے، پھر بے شک سو جائے۔ نیدا سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ وہ اٹھ چکی تھی اور اب کمرے سے نکلنے ہی والی تھی کہ نیدا کو دیکھ کر معذرت کرتی ہوئی بولی، سوری مجھے اٹھنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی، ہم لوگ بھی اب ناشتہ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، وہ گھڑی دیکھتے ہوئے نیدا کے ساتھ آ گئی۔ پھر ناشتے کے دوران مہروز اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بھابھی آج امی آپ کے گھر جا رہی ہیں۔ میرے گھر؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میرا مطلب ہے آپ کے میکے، وہ اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولا۔ اچھا، وہ اچھا کہہ کر چپ ہو رہی۔ کیا بات ہے، آپ پوچھیں گی نہیں؟ کس لیے؟ شہروز کے ٹوکنے پر پہلے اس نے ان کی طرف دیکھا، پھر مہروز اور نیدا پر سے ہوتی ہوئی اس کی نظریں امی پر جا ٹھہری۔ بیٹا میں تمہاری بہن صوفیہ کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ چھوٹی آپا کے لیے؟ اس کے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی اور فوری طور پر امی کی بات کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ ہاں لیکن پہلے یہ بتا دو وہ کہیں منسوب تو نہیں؟ فوراً اس کی سمجھ میں آ گیا، نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی، نہیں۔ لیکن آپ کس لیے جانا چاہتی ہیں؟ ظاہر ہے اب اس گھر میں صرف مہروز ہی رہ گیا ہے۔ مہروز؟ اسے بالکل یقین نہیں آیا۔ اور یقین آتا بھی کیسے؟ اتنے معمولی لڑکے انہیں ریجیکٹ کر چکے تھے۔ تصدیق کے لیے کبھی مہروز کی طرف دیکھتی، کبھی شہروز کی طرف۔ وہ اس کی کیفیت سمجھ گئے کہ وہ غیر یقین سی ہے، اور اس خیال سے کہ کہیں اس کے منہ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے، ٹیبل کے نیچے اس کے پیر کو اپنے پیر سے دبا کر سنبھلنے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً سنبھل بھی گئی۔ تم کچھ کہو گی نہیں؟ امی پوچھنے لگیں۔ میں کیا کہوں امی، آپ بہتر سمجھتی ہیں۔ وہ ابھی تک گو کا شکار تھی۔ بھابھی آپ ہمیشہ ہر معاملے میں دامن بچا جاتی ہیں، نیدا نے چھیڑا۔ ویسے اس نے حقیقت بیان کی تھی۔ میں دامن نہیں بچا رہی، بس اس معاملے میں کوئی رائے نہیں دے سکوں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہاں سے اٹھ کر چلی آئی۔ اپنے کمرے میں آ کر ابھی وہ اس ساری بات کو نئے سرے سے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ شہروز آ گئے۔ یہ کیا حرکت تھی؟ قدرے ناگواری سے پوچھنے لگے۔ کون سی؟ وہ واقعی نہیں سمجھی۔ اس طرح وہاں سے اٹھ کر کیوں چلی آئی؟ کیا مجھے نہیں آنا چاہیے تھا؟ وہ الٹا ان سے ہی پوچھنے لگی۔ عجیب لڑکی ہیں آپ، امی ایک اہم موضوع پر بات کر رہی تھیں اور آپ کے اٹھ کر آنے سے وہ پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے۔
کیا سمجھنے لگیں؟ یہی کہ آپ کو صوفیہ کے لیے مہروز پسند نہیں؟ اس کے خاموشی سے دیکھنے پر کہنے لگی، کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں تو پھر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، وہ الجھی سی بولی۔ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ سیدھی سی بات ہے کہ آج ہم صوفیہ کے لیے مہروز کا پرپوزل لے کر جائیں گے۔ لیکن امی شاید نہیں جانتی کہ امی بھی جانتی ہیں اور مہروز بھی۔ وہ جان گئے تھے کہ وہ چھوٹی آپا کے نقص کی طرف اشارہ کر رہی تھی، اس لیے اس کی بات کاٹ کر کہنے لگے اور وہ بے خیالی میں ان کی طرف دیکھے گئی۔ اب بھی کوئی الجھن ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ذرا سا مسکرائے تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ بھی کہہ ڈالیے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ وہ واقعی حیران تھے۔ اس لیے شہروز احمد کہ میں یہاں کچھ وقت کی مہمان ہوں اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں۔ ہمارا نام نہاد بندھن کچے دھاگے سے بھی کمزور ہے۔ ان کے ہونٹ بھینچنے پر رخ موڑتی ہوئی بولی، جس روز یہ ناتا ٹوٹا ظاہر ہے کہ ٹوٹنا ہی ہے، اس سے چھوٹی آپا کی زندگی متاثر ہوگی۔ ناتا ہمارا ٹوٹے گا، ان کی زندگی کیوں متاثر ہوگی؟ ظاہر ہے وہ میری بہن ہے اور میرے ساتھ ہونے والی ہر بات ان کے لیے تانا بن جائے گی۔ اپنے دل سے یہ خدشات نکال دیجیے ربیہ بیگم، میں آپ پر ایسا کوئی الزام نہیں آنے دوں گا جو آپ کی بہن کے لیے تانا بنے، اور پھر مہروز اسے مضبوط بندھن میں باندھ کر لائے گا، کچے دھاگے سے نہیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکے نہیں، فوراً کمرے سے نکل گئے تھے۔ اماں حیران تھی کہ ابھی 2 روز پہلے ہی تو انہوں نے اسے کہا تھا کہ شہروز سے یا اپنی ساس سے کہے کہ وہ اپنے ملنے جلنے والوں میں صوفیہ کے لیے کوئی لڑکا دیکھیں، اور اب اتنی جلدی وہ اپنی پوری سسرال کے ساتھ موجود تھی، وہ بھی کسی اور کا نہیں، مہروز کا رشتہ لے کر۔ اور اس سے بڑی خوشی اماں کے لیے کیا ہو سکتی تھی؟ لیکن کیونکہ ایسے موقعوں پر وہ کمال ضبط کا مظاہرہ کیا کرتی تھیں، اس لیے اب بھی تحمل سے کام لیا۔ چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے ابا میاں بھی اس وقت موجود تھے، اور اس سے پہلے کہ ابا میاں کے منہ سے صوفیہ آپ ہی کی بیٹی ہے قسم کا کوئی جملہ نکلتا، اماں فوراً بول پڑی، گو کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ ہماری بیٹی ربیہ آپ کے گھر میں ماشاءاللہ خوش و خرم ہے۔ انشاءاللہ صوفیہ بھی خوش و خرم رہے گی، امی نے فوراً جواباً کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں، پھر بھی ہم صوفیہ کی رائے لے لیں، پھر کوئی جواب دے سکیں گے۔ اماں نے آئندہ پر بات ٹالی، آپ ابھی اس سے پوچھ لیں، میں منہ میٹھا کر کے ہی جاؤں گی۔ امی اطمینان سے بیٹھ گئیں، کیونکہ انہیں مہروز کے لیے اس گھر کے علاوہ اور کہیں نہیں جانا تھا۔ اماں نے ابا میاں کی طرف دیکھا تو وہ ربیہ سے کہنے لگے، جاؤ بیٹا تم بہن سے بات کر لو۔ وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی، جہاں چھوٹی آپا چائے بنانے میں مصروف تھیں۔ اسے دیکھتے ہی کہنے لگی، بس چائے تیار ہے، میں ابھی لے کر آ رہی ہوں۔ آپ کو چائے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شریر مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر آپ کے سسرال والے آئے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ اور کون آیا ہوا ہے؟ چھوٹی آپا ایک دم اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اور کوئی نہیں ہے، امی، شہروز اور ندا ہیں۔ پھر دھیمی آواز کر کے بولی، یہ سب آپ کو مہروز کے لیے مانگنے آئے ہیں۔ کیا؟ چھوٹی آپا کے منہ سے چیخ نما آواز نکلی۔ چھوٹی آپا پلیز، وہ کہنا چاہتی تھی آہستہ بولے، لیکن چھوٹی آپا آہستہ تو کیا بولتی، اسے اپنے سامنے سے دھکیلتے ہوئے اندر چلی گئیں۔ وہ ان کے پیچھے بھاگی، لیکن دروازے ہی میں اس کے قدم رک گئے۔ چھوٹی آپا کو پتہ نہیں ابا میاں کی موجودگی کا علم تھا کہ نہیں، براہ راست امی کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بیگم صاحبہ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ میں لنگڑی ہوں۔ میں چلتی ہوں تو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، اور اکثر کو تو میرا نام بھی معلوم نہیں، کیونکہ میں لنگڑی مشہور ہوں۔ بیٹا یہاں آ کر میرے پاس بیٹھو۔ امی نے چھوٹی آپا کی باتوں کا بالکل برا نہیں منایا، بلکہ محبت سے اسے اپنے پاس بلانے لگی، جبکہ اماں کے ساتھ ابا میاں بھی پتہ نہیں شدید شوق میں تھے یا انہیں سکتہ ہو گیا تھا۔ حیرت سے آنکھیں اور منہ کھولے چھوٹی آپا کی طرف دیکھ رہے تھے، اور چھوٹی آپا امی کے بلانے پر ان کے پاس جانے کے بجائے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، مجھے ہمدردی نہیں چاہیے، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ پر ترس کھانے کی، اپنے بیٹے پر رحم کھائیں، آخر کیا سوچ کر آپ یہاں آئی ہیں؟ صوفیہ؟ ابا میاں اچانک ہوش میں آ گئے اور انہیں سرزنش کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے موقع ہی نہیں دیا۔ آپ سب لوگ میرے دشمن ہیں، میرا تماشا بنوانا چاہتے ہیں، لیکن میں کسی کو ایسا نہیں کرنے دوں گی، مجھے نہیں کرنی شادی، کسی سے بھی نہیں۔ آپ سب لوگ چلے جائیں یہاں سے۔ چھوٹی آپا نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا، شاید وہ رونے لگی تھیں۔ اسی طرح وہ چھوٹے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ ایک دم سے خاموشی چھا گئی اور کتنی دیر تک کوئی کچھ بول ہی نہ سکا۔ اماں اور ابا میاں کی طرح وہ بھی خاموش تھی اور کسی سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ بہت خاموشی سے اٹھ کر وہ کچن میں آ گئی۔ چائے بنی رکھی تھی، اس نے ٹی پاٹ اٹھا کر ٹرے میں رکھا اور پھر ٹرے اٹھا کر اندر آ گئی۔ ابھی تک ویسی ہی خاموشی تھی۔ وہ میز کے پاس گھٹنے ٹیک کر پیالیوں میں چائے ڈالنے لگی۔ شہروز نے امی کی طرف دیکھتے ہوئے جانے کیا اشارہ کیا، اور جواب میں ان کا اشارہ سمجھ کر اس سے قدرے اونچی آواز میں کہنے لگے، ربیہ گھر میں کوئی میٹھی چیز رکھی ہو تو وہ بھی لے آئیں، ہم سب منہ میٹھا کر کے جائیں گے۔ اس نے ہڑبڑا کر پہلے انہیں دیکھا، پھر اماں کی طرف دیکھنے لگی۔ اماں کچھ نہ بول سکیں تو ابا میاں کہنے لگے، میری بچی نے جو کچھ کہا اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ کوئی بات نہیں بھائی صاحب، امی کہنے لگی، یقیناً حالات نے اسے تلخ بنا دیا ہے،
हमें बुरा नहीं लगा और हम मायूस भी नहीं हुए। आप अल्लाह का नाम लेकर हाँ कर दीजिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे भी समझा लीजिएगा। तो क्या अब भी? अम्मा हैरान थी। हाँ, हमारा दामन अभी तक फैला हुआ है और हम बिना लिए समेटेंगे भी नहीं। हम हामी भर लें और वही ना माने फिर? वो मान जाएगी जब उसे ये यकीन मिल जाएगा कि हम वाकई उसके तलबगार हैं, खुलूसे दिल के साथ। हमने उसकी ज़ात की अच्छाइयों को पा लिया है, जिनकी रोशनी से हम अपने घर में उजाला करना चाहते हैं। अम्मा और अब्बा मियाँ के साथ साथ वो भी उनकी अजमतों के सामने सर झुकाकर रह गई। शहरोज़ बेटा, ड्राइवर से कह दो अच्छी सी मिठाई लेकर आए। उन्होंने माहौल पर छाई अफसरदगी दूर करने की गर्ज से मुस्कुराकर कहा तो वो फ़ौरन खड़े हो गए। मैं खुद लेकर आता हूँ। फिर जाते जाते उससे कहने लगे, रबिया आप ज़रा दोबारा चाय बनाने की जहमत कर लें। जी। वो फ़ौरन बर्तन समेटने लगी तो अम्मी के इशारे पर निदा भी उसके साथ मिल गई। फिर उसके साथ किचन में आई। वो बहुत खामोश हो गई थी और निदा से भी नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। खामोशी से चाय का पानी चूल्हे पर रखा और चाय के बर्तन धोकर दोबारा ट्रे में रखने लगी। निदा ने चाहा कि उसे मुखातिब करे, लेकिन वो कुछ इतनी लाताल्लुक़ सी नज़र आ रही थी कि वो बार बार बस उसकी तरफ देख कर रह गई। उसी वक्त हुमा इस तरफ आई। उन दोनों को किचन में देखकर कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और ये निदा बाजी को भी काम से लगा दिया। मुझसे कहा होता। उसके ख्याल में जैसे ये बहुत बड़ी बात थी। बस चाय ही तो बनानी थी। उसने टी पॉट में खोलता हुआ पानी डालते हुए कहा। और ये निदा बाजी क्या सोचेंगी? उसे यही फ़िक्र लाहक थी। मैं कुछ नहीं सोचूंगी। निदा ने मुस्कुराते हुए उसका गाल थपथपाया। तुम ये बताओ, सोफिया बाजी कहाँ है? छोटे कमरे में। क्या मैं उनके पास जा सकती हूँ? इस वक्त नहीं। हुमा नहीं जानती थी कि छोटी आपा किस बात पर रो रही हैं, इसलिए निदा के सामने बात बनाती हुई कहने लगी, उनका मूड ठीक नहीं है, ऐसा ना हो कोई ऐसी बात कर जाएं जो आपको बुरी लगे। हाँ निदा, फिर किसी वक्त आना तो मिल लेना। उसने हुमा की तायद की। फिर शहरोज़ के आने पर उनकी तरफ मतवज्जा हो गई। उन्होंने मिठाई के डब्बे उनकी तरफ बढ़ा दिए, जो उनके हाथों से लेते ही उसने निदा और हुमा के सामने रखे और खोलने के लिए कहा। खुद जल्दी जल्दी प्लेटें निकालने लगी। ये मिठाई किस खुशी में आई है? हुमा पूछने लगी। तुम्हें नहीं पता? निदा उसकी बेखबरी पर हैरत से बोली। नहीं भाई, महरोज़ भाई और सोफिया बाजी की निस्बत तय हुई है। क्या? हुमा को यकीन नहीं आया। तस्दीक के लिए रबिया की तरफ देखने लगी और उसके इस बात में सर हिलाने पर कंधे झटकती हुई बोली, तो छोटी आपा इसलिए रो रही हैं? हालांकि ये रोने की नहीं, खुशी की बात है। निदा के कहने पर वो ज़ोर से हंस पड़ी। फिर मैं कलसूम को बताऊं, कहती हुई वो अंदर भाग गई। उसने ट्रे एक निदा के हाथों में रखी और दूसरी खुद उठाकर अंदर चली आई। अंदर का माहौल काफ़ी हद तक खुशगवार हो गया था। अभी कुछ देर पहले यहाँ से निकलते हुए उसने अम्मा और अब्बा मियाँ के चेहरे पर जो शर्मिंदगी के बादल देखे थे वो छट चुके थे, और यकीनन ये अम्मी का कमाल था। उसने अब्बा मियाँ से इजाज़त लेकर मिठाई की प्लेट अम्मी की तरफ बढ़ा दी। फिर खुशगवार माहौल में सबने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, और जब अम्मी जाने के लिए उठी तो अम्मा एक बार फिर उनसे छोटी आपा के रवैये की माफ़ी मांगने लगी। अम्मा, आप नाहक शर्मिंदा हो रही हैं। शहरोज़ अम्मा के कंधों पर हाथ रखते हुए कहने लगे, गलती हमारी है जो हम यूँ मुँह उठाए चले आए हैं। हमें रबिया के तवस्सुत से ना सिर्फ सोफिया की मर्ज़ी मालूम करनी चाहिए थी, बल्कि आमादा भी करवाना चाहिए था। बहरहाल आप दिल पर बोझ मत डालिए, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी ने शहरोज़ की तायद की। फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, चलो बेटा। वो इस वक्त उन सब के साथ जाना नहीं चाहती थी किसी भी बहाने में रुक जाए, लेकिन अम्मी ने उसे कुछ कहने का मौका ही ना दिया। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बाहर तक आई और फिर वो चुपचाप उनके साथ गाड़ी में बैठ गई। रात में वो इस ख्याल से जल्दी कमरे में आ गई कि शहरोज़ मौजूद होंगे और वो उनसे छोटी आपा के रवैये की माफ़ी मांग लेगी। दिल पर एक बोझ था, गो कि वो अम्मी और निदा के सामने भी शर्मिंदगी का इजहार कर चुकी थी, लेकिन शहरोज़ से माजरत भी ज़रूरी थी। उनकी जगह कोई और होता तो यकीनन अपनी इंसल्ट महसूस करता, लेकिन उन्होंने बड़ी फ़राख दिली से सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लिया कि उन्हें ही छोटी आपा की मर्ज़ी मालूम करनी चाहिए थी, और अब उसका भी फ़र्ज़ था कि उनकी बड़ाई तस्लीम करते हुए माफ़ी के चंद अल्फाज ही कह दे। लेकिन शहरोज़ कमरे में मौजूद नहीं थे। उसने स्टडी रूम की तरफ देखा, दरवाज़ा बंद था। वो समझ गई कि उसे शर्मिंदगी से बचाने के लिए ही वो इतनी जल्दी कमरे में बंद हो गए हैं। कुछ देर तक खड़ी सोचती रही, फिर यूं ही इधर से उधर टहलने लगी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वैसे भी जब तक दिल बोझल था नींद नहीं आनी थी। कई बार रुककर बंद दरवाजे की तरफ देखा। काश उन्हें कोई काम याद आ जाए, कोई चीज़ भूल गए हों उसे ही उठाने चले आएँ, कोई ज़रूरी कार आ जाए, कुछ तो हो। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और उसे ही अपने अंदर हिम्मत पैदा करना पड़ी। बेआवाज़ कदमों से चलती हुई दरवाजे तक आई और कुछ देर के लिए सांस रोककर दरवाजे से कान लगाए ये जानने की कोशिश करने लगी कि आया वो सो रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं। फिर अंदर हल्की सी आहट महसूस करके उसने इत्मीनान का सांस लिया और दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दे डाली। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, दरवाज़ा फ़ौरन ही खुल गया और उसे देखकर हल्की आवाज़ में पूछने लगे, एनी प्रॉब्लम?
اس نے یوں ہی بے خیالی میں اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ پورا دروازہ کھول کر کمرے میں آ گئے۔ پہلے ادھر ادھر کا جائزہ لے کر اپنا اطمینان کیا، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، کیا بات ہے؟ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، لیکن پلیز پہلے آپ بیٹھ جائیں۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بیٹھ گئے اور سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر جما دیں۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بات شروع کس طرح کرے۔ جو بھی بات ہے صبح کر لیجیے گا۔ وہ اسے گو کی حالت میں دیکھ کر اٹھنے لگے کہ اس نے روک لیا۔ نہیں، اس طرح مجھے نیند نہیں آئے گی۔ اچھا، وہ ہنسے۔ اگر سونے کے لیے اپنی بات کہنی ضروری ہے تو جلدی سے کہہ ڈالیے۔ میں چھوٹی آپا کی وجہ سے بہت شرمندہ ہوں، وہ بھی جلدی سے کہہ گئی۔ ربیہ، وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئے۔ صوفیہ کا طرز عمل بالکل فطری تھا، ان کی جگہ کوئی اور یا میں ہی ہوتا تو ایسا ہی کرتا۔ یہ تو اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے، کوئی جان لیتا ہے اور کوئی جان نہیں پاتا۔ بہرحال آپ اپنے دل پر بوجھ مت ڈالیے۔ میں نے امی یا ندا میں سے کسی نے آپ سے کچھ نہیں کہا نا، تو پھر آپ کیوں خواہ شرمندہ ہو رہی ہیں؟ اس کے خاموشی سے دیکھتے رہنے پر کہنے لگے، میں جانتا ہوں آئندہ بھی وہ ایسا ہی کریں گے، اور اگر ہم اپنی حد تک محسوس کریں گے تو وہاں جانا چھوڑ دیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہمیں انہیں سمجھانے کے ساتھ یہ یقین دلانا ہے کہ ہم ان پر ترس نہیں کھا رہے، سمجھی آپ؟ وہ اسی طرح خاموشی سے سر جھکا گئی۔ آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے پھر اسٹڈی روم میں جانے سے پہلے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولے تھے، میرا خیال ہے اب آپ سو سکیں گی۔ شہروز احمد نے بڑی آسانی سے کہہ دیا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اب اسے یوں لگ رہا تھا جیسے دنیا کا مشکل ترین کام چھوٹی آپا کو سمجھانا ہے۔ اس واقعے کے کوئی ہفتہ بھر بعد وہ امی کے کہنے پر محض اسی سلسلے میں اماں کے گھر رہنے آئی تھی کہ چھوٹی آپا کو اس رشتے پر رضامند کر سکے، لیکن چھوٹی آپا تو اس کی شکل دیکھتے ہی منہ پھیر کر کچن میں چلی گئی۔ اسے بے حد دکھ ہوا، گمان میں بھی نہیں تھا کہ چھوٹی آپا اس سے بھی ناراض ہو سکتی ہیں۔ اماں کی طرف دیکھا تو انہوں نے اشارے سے منع کیا کہ فی الحال اسے نہ چھیڑو، لیکن اسے چین نہیں آیا۔ کچھ دیر اماں کے پاس بیٹھ کر بہانے سے کچن میں چلی گئی۔ چھوٹی آپا پیڑھی پر بیٹھی چاول چن رہی تھی۔ اس نے یوں ہی بنا پیاس کے ایک گلاس پانی پیا، پھر اندر ہی اندر ڈرتی ہوئی دوسری پیڑھی کھینچ کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ چھوٹی آپا نے کوئی نوٹس نہیں لیا، بددستور اپنے کام میں مصروف رہیں۔ چھوٹی آپا مجھ سے کیوں خفا ہے؟ اس کے پوچھنے پر انہوں نے غصے سے چاولوں کی ٹرے ایک طرف رکھی اور اٹھنے کو تھی کہ اس نے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ چھوٹی آپا پلیز میرا قصور بتائیں، میں نے کیا کیا ہے؟ یہ سارا کیا دھرا تمہارا ہے، وہ دانت پیستی ہوئی بولی۔ بہت شوق ہے میری اماں بننے کا، تمہیں شرم نہ آئی اپنی ساس سے میرے لیے بر مانگتے ہوئے؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ صدمے سے جیسے رو دینے کو تھی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں کیا کہہ رہی ہوں۔ کیا اس دن اماں تم سے یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ شہروز سے یا اپنی ساس سے میرے لیے بات کرو، اور 2 ہی دن بعد تم ان سب کو لے کر آ گئیں؟ غصے سے چھوٹی آپا کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ اماں نے مجھ سے کہا تھا، لیکن یقین کرے میں نے تو ابھی کسی سے تذکرہ بھی نہیں کیا تھا، وہ لوگ خود ہی یہ بات چھیڑ گئے۔ جھوٹ بولتی ہو تم، وہ سختی سے اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے بولی۔ جو چاہیں قسم لے لیں اور پھر آپ ہی سوچیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ادھر میں بات کروں اور ادھر وہ رشتہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں؟ تم نے منت کی ہوگی یا اپنا حق استعمال کیا ہوگا۔ حق؟ کیسا حق؟ میرا کوئی حق نہیں ہے ان پر، وہ بلا ارادہ ہی کہہ گئی، اور شکر کہ چھوٹی آپا نے اس بات کو پکڑا نہیں۔ کہنے لگی، چہیتی بہو ہو اس گھر کی، اور میں جانتی ہوں وہ لوگ تمہاری بات نہیں ٹالتے۔ ٹھیک ہے وہ میری بات نہیں ٹالتے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ادھر میں منہ سے بات نکالوں اور فوراً پوری کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آخر کچھ وقت تو سوچنے میں بھی لگتا ہے۔ تم کچھ بھی کہہ لو ربیہ، میں نہیں مانوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارے کہنے پر یہاں آئے ہیں، ورنہ ان کے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کیا کمی؟ چھوٹی آپا، وہ رونے لگی، آپ بے شک حامی نہ بھریں، لیکن مجھے الزام تو نہ دیں۔ بخدا میں نے آج تک اپنے گھر کا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی شہروز احمد کے سامنے نہیں رکھا۔ آپ میرا یقین کریں، میں کبھی بھی ان سے یا امی سے آپ کے بارے میں بات نہیں کر سکتی تھی۔ پھر انہیں کیا باولے کتے نے کاٹا ہے کہ اچھی بھلی لڑکیوں کو چھوڑ کر مجھے لنگڑی کے لیے چلے آئے؟ وہ بے حد تلخ لہجے میں بول رہی تھی۔ خدا کے لیے چھوٹی آپا اپنے آپ کو اس طرح مت کہا کرے، مجھے بے حد تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اور شدت سے رونے لگی۔ میرے بس میں ہوتا تو میں اپنی ٹانگ کاٹ کر آپ کے لگا دیتی۔ ربیہ، اب ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ یوں بلک بلک کر روئے اور چھوٹی آپا پتھر بنی بیٹھی رہیں۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگیں، اس طرح تو مت رو۔ پھر کیا کروں؟ آپ میرا یقین جو نہیں کر رہی، وہ روتے ہوئے بولی۔ یقین دلانے کے لیے رونا ضروری ہے کیا؟ وہ بھی ضج کر دیتی تھیں۔ پھر اور کون سا طریقہ اختیار کروں؟ وہ سادگی سے پوچھنے لگی۔ مزید کوئی طریقہ مت آزماؤ، میں مان لیتی ہوں کہ تم نے کچھ نہیں کہا ہوگا۔ چھوٹی آپا کے سپاٹ لہجے پر وہ آنسو پونچھتی ہوئی بولی، آپ میرا دل رکھنے کی خاطر ایسا کہہ رہی ہیں؟ نہیں بھائی، میں نے تمہارا یقین کر لیا ہے، لیکن پلیز اب اس موضوع پر کوئی بات مت کرنا۔ اس لیے فی الحال یہی بہت تھا کہ چھوٹی آپا اس کا یقین کر کے اب خفا نہیں رہی تھی۔ اس نے سوچا پھر کسی روز ان کا موڈ خوشگوار دیکھ کر بات کرنے کی کوشش کرے گی۔
دوپٹے کے پلو سے چہرہ صاف کرتی ہوئی بات بدلنے کی غرض سے پوچھنے لگی، کیا پکانے جا رہی تھی؟ دال چاول، لیکن اب تم آ گئی ہو تو کچھ اور؟ نہیں بھائی، میں دال چاول ہی کھاؤں گی، وہ فوراً بول پڑی۔ شہروز بھائی نہیں آئیں گے؟ اس وقت تو نہیں آئیں گے، اور شام میں بھی آتے ہیں تو کون سا کھانے کے لیے رک جاتے ہیں۔ چھوٹی آپا کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہیں، پھر دوبارہ چاول کی ٹرے اٹھاتے ہوئے کہنے لگی، اچھا اب تم اندر جا کر بیٹھو۔ نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں، لائیے چاول میں چن دیتی ہوں، آپ جب تک دال چڑھا لیں۔ اس نے چھوٹی آپا کے منع کرنے کے باوجود چاول کی ٹرے ان کے ہاتھوں سے لے لی، پھر کھانا پکنے تک وہیں ان کے ساتھ رہی اور ان کے ساتھ ہی اندر آئی تھی۔ شام میں شہروز آئے، حسب سابق کچھ دیر بیٹھے، بس ایک فرض جو ان کے خیال میں انہیں نبھانا تھا نبھا لیا۔ اس دوران چھوٹی آپا ان کے سامنے نہیں آئیں، اور پہلی بار ایسا ہوا کہ انہوں نے ان کے بارے میں پوچھا بھی نہیں۔ پتہ نہیں انہیں خیال نہیں آیا یا جان بوجھ کر نظر انداز کر گئے تھے۔ اس وقت اس نے بالکل دھیان نہیں دیا کہ ہمیشہ تھوڑے وقت میں بھی ہر ایک کے بارے میں پوچھنے والے اس وقت چھوٹی آپا کو کیسے نظر انداز کر گئے ہیں۔ وہ تو جب رات کو سونے کے لیے لیٹی تو چھوٹی آپا خود ہی اس سے پوچھنے لگی، سنو شہروز بھائی میرے بارے میں پوچھ رہے تھے؟ نہیں، بے خیالی میں اس کے منہ سے سچ نکل گیا، لیکن پھر فوراً سنبھلتے ہوئے بات بنانے کی کوشش کرنے لگی۔ اصل میں آج وہ بہت عجلت میں تھے، آپ نے دیکھا نہیں کتنی جلدی اٹھ کر چلے گئے؟ لیکن چھوٹی آپا آپ تو ان کے سامنے آئی ہی نہیں، کہاں تھیں آپ؟ میں اندر ہی تھی، وہ دبے لہجے میں بولی۔ کیا شہروز سے بھی خفا ہیں؟ میں ان سے خفا نہیں ہوں بلکہ شرمندہ ہوں۔ کیوں؟ ربیہ نے انجان بن کر پوچھا۔ اس روز میں نے بہت بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، پتہ نہیں وہ کیا سوچتے ہوں گے۔ وہ اپنے آپ کو کچھ کہنے سے باز رکھنا چاہتی تھی کہ چھوٹی آپا مزید کچھ کہیں، اور وہ کہنے لگی، مجھے بعد میں احساس ہوا کہ مجھے کم از کم ابا میاں اور شہروز بھائی کا خیال تو کرنا چاہیے تھا، لیکن میں کیا کرتی، اپنے آپ میں نہیں رہی تھی۔ میں نے تو تمہارا خیال بھی نہیں کیا، تمہاری پوزیشن سسرال میں آکورڈ ہو گئی ہوگی۔ سچ بتاؤ ربیہ، سب نے کیا کیا کہا تم سے؟ چھوٹی آپا، اس نے چارپائی کی پٹی پر رکھے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، یہاں تک کہ میں نے امی ندا اور شہروز سے الگ الگ معذرت کی، لیکن کسی نے مجھے شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ لیکن شہروز بھائی خفا ضرور ہیں، کیونکہ آج میں ان کے سامنے نہیں گئی تو انہوں نے میرے بارے میں پوچھا تک نہیں۔ ارے نہیں چھوٹی آپا، میں نے بتایا نا وہ بہت عجلت میں تھے۔ خواہ کتنی ہی عجلت میں کیوں نہ ہو، کھڑے کھڑے ہی سب کا احوال پوچھ لیتے ہیں۔ اگر آپ کو ان کی خفگی کا اتنا ہی خیال ہے تو ایک ذرا سی ہاں کہہ کر ان کی خفگی دور کر دیجئے۔ وہ فوراً اصل موضوع کی طرف آ گئی۔ نہیں ربیہ، ایک یہی نہیں کر سکتی، وہ جیسے خود کو مجبور پا رہی تھی۔ کیوں چھوٹی آپا، آخر کیا خامی ہے مہروز میں؟ خامی مہروز میں نہیں، مجھ میں ہے۔ پتہ نہیں وہ کس کے دباؤ میں آ کر مجھ سے شادی کی حامی بھر رہا ہے۔ تم ہی ایمانداری سے بتاؤ کہ شاہراہ حیات پر میں اس کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کے قابل ہوں؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ پہلے مہروز نے انہیں پسند کیا اور اس کے کہنے پر امی یہاں آئی تھی۔ کسی نے اسے بتایا بھی نہیں تھا، اگر اسے معلوم ہوتا تو وہ اسی وقت بتا دیتی کہ مہروز کسی کے دباؤ میں نہیں ہے، اس نے خود انہیں پسند کیا ہے۔ لیکن لا علمی کی بنا پر خاموش تھی، اور چھوٹی آپا اپنی بات کا جواب نہ پا کر کروٹ بدل گئی۔ اگلے دن اتفاق سے بڑی آپا آ گئی، بہت دنوں کے بعد آئی تھیں، ویسے بھی وہ کم ہی آتی تھیں۔ جو ایک ٹینشن سی تھی ان کے آنے سے دور ہو گئی۔ سبھی ان کے بچے میں لگ گئے، کیونکہ گھر میں ایک طویل مدت کے بعد بچے کی آمد ہوئی تھی، اس لیے اس ننھی سی جان کے لیے ایک افراتفری چھائی ہوئی تھی۔ کوئی اسے گود میں لینا چاہتا، کوئی اس کی فیڈر دھونے میں مصروف، کسی کو یہ فکر کہ چارپائی پر کیسے لیٹے گا۔ بڑی آپا اپنے بچے کی اتنی ناز برداریاں دیکھ دیکھ کر مغرور ہوئی جا رہی تھی۔ ربیہ کتنی دیر سے اسے اپنی گود میں لینا چاہ رہی تھی، لیکن چھوٹی آپا، کلثوم اور ہما اسے موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ ذرا دیر کو وہ اماں کی گود میں آیا تو اس نے لپک کر اپنے بازوؤں میں بھر لیا، پھر گود میں لٹا کر اس کی گوں گاں سن رہی تھی کہ بڑی آپا اس سے کہنے لگی، ربیہ تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ غالباً سال تو ہونے والا ہوگا۔ جی، وہ ہنوز مننے میں مگن تھی۔ پھر تمہاری گود ابھی تک کیوں خالی ہے؟ ہیں؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ بڑی آپا کیا کہہ رہی ہیں؟ کیوں آنکھیں پھاڑ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ کسی ڈاکٹر کو؟ ہما کے پکارنے پر بڑی آپا اس کی طرف متوجہ ہو گئیں تو وہ غنیمت جان کر بچے کو اماں کی گود میں دے کر اٹھ کھڑی ہوئی، اور جانے کو تھی کہ بڑی آپا پھر اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ اور اب نئی بات، یہ تم ہر وقت اماں کے گھر کیوں ڈیرا جمائے رکھتی ہو؟ تمہاری سسرال والے کچھ نہیں کہتے؟ کیا مطلب اب اماں کے گھر بھی نہ آؤں؟ وہ الٹا انہی سے پوچھنے لگی۔ ضرور آؤ، لیکن قدم روک کر۔ میں تو جب بھی سنتی ہوں معلوم ہوتا ہے تم یہیں ہو اور 8 دن یہیں رہتی ہو۔ بیٹا کیسی باتیں کرتی ہو؟ اماں نے ٹوکا۔ اماں، میں غلط بات نہیں کر رہی، اسے احساس ہونا چاہیے کہ اس گھر کے حالات ایسے نہیں ہیں جو بیاہی بیٹیاں 8 دن رہنے آ جائیں۔ تو اب اس گھر پر بھی میرا حق نہیں رہا؟ اس نے دکھ سے سوچا، اور اندر گھر کرتے آزردگیوں کے سائے چہرے پر بھی منڈلائے تھے، جنہیں محسوس کر کے بڑی آپا نرم پڑتے ہوئے بولی، برا مت ماننا ربیہ، میں تمہارے بھلے کو کہہ رہی ہوں۔
پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا کر کہنے لگی، دیکھو لڑکی کا اصل گھر اس کا سسرال ہوتا ہے. تم اگر ہر دوسرے دن بھاگ کر یہاں آ جاؤ گی تو اپنے گھر میں کبھی بھی ایڈجسٹ نہیں کر سکو گی. میں روز روز کہاں آتی ہوں، ابھی بھی میں چھوٹی آپا کی وجہ سے آئی ہوں. کیوں، کیا ہوا صوفیہ کو؟ اس پر سے ہوتے ہوئی بڑی آپا کی سوالیہ نظریں اماں پر پڑی تو اماں مہروز کے رشتے اور چھوٹی آپا کے انکار کی ساری بات کہنے لگیں. بڑی آپا پہلے تو حیران ہوئیں، پھر اپنے انداز میں کہنے لگیں، صوفیہ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ اتنے اچھے رشتے سے انکار کر رہی ہے، آخر چاہتی کیا ہے؟ بات اس موضوع پر آ کر رکی تو اس نے شکر ادا کیا. پتہ نہیں کیا چاہتی ہے. اماں آپ کو اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھ سے یا ربیہ سے تو آپ نے نہیں پوچھا، اسے کیوں اتنی اہمیت دے رہی ہیں؟ اہمیت کی بات نہیں ہے بیٹا، اس روز تم موجود ہوتی تو دیکھتی کہ کس طرح اس نے سب کے درمیان آ کر منع کیا. تم میں اور ربیہ میں تو ایسی جرت نہیں تھی. اور میں تو کہتی ہوں کمال عورت ہے ربیہ کی ساس، جو اس کی باتیں سن کر بھی برا نہیں مانا بلکہ زبردستی منہ میٹھا کر کے گئی. اب بھی انہوں نے ربیہ کو بھیجا ہے کہ بہن کو سمجھائے. اسے خود سمجھنا چاہیے، بچی تو نہیں ہے. اور میں تو کہتی ہوں شکر کرے کہ اتنے اچھے لوگ ہیں، ورنہ کوئی غلط بات منہ سے نکلنے سے پہلے ہی بڑی آپا خاموش ہو گئی. تم اس سے بات کر کے دیکھو. اماں پر امید نظروں سے دیکھنے لگیں. نہ بھائی، میں اس کے منہ نہیں لگتی. جب آپ کا اور ابا میاں کا لحاظ نہیں کیا تو میرا کیا کرے گی؟ بڑی آپا فوراً دامن بچا گئی تھی. پھر سرے شام ہی دلہا بھائی آئے تو بڑی آپا ان کے ساتھ چلی گئی، کیونکہ اماں اور سب بہنوں نے اصرار کیا کہ رات کے کھانے تک رک جائیں، لیکن وہ نہیں رکیں. پھر ان کے جانے پر اس نے سوچا کہ وہ بھی شہروز کے آنے پر ان کے ساتھ چلی جائے گی، گو کہ وہ کافی دن رہنے کے ارادے سے آئی تھی. بڑی آپا نے جس انداز سے اس کے یہاں رہنے پر اعتراض کیا تھا، اس سے اپنا آپ کچھ ہلکا لگنے لگا تھا. تم کوشش کرنا کہ زیادہ تر اپنی اماں کے گھر رہو، ویسے بھی لڑکیاں میکے جاتی ہی ہیں، ثاقب حسن نے کہا تھا. اور اس وقت اس نے بھی سوچا تھا کہ یہی مناسب ہوگا، اور پھر فرار کا یہی ایک راستہ تو تھا. لیکن آج بڑی آپا نے پہلی رکاوٹ کھڑی کر دی تھی. میں جب تمہارے بارے میں سنتی ہوں تو معلوم ہوتا ہے تم اماں کے گھر ہو. بڑی آپا کی بات دل میں ترازو ہو گئی تھی. ہو سکتا ہے اب تک اماں نے غور نہ کیا ہو، لیکن اب ضرور غور کریں گی. ہو سکتا ہے کہہ بھی ڈالیں. اس سے پہلے کہ اماں اس کے زیادہ آنے جانے پر مشکوک ہوں، اسے سنبھل جانا چاہیے. اس نے سوچا، اور جیسے ہی شہروز آئے وہ بہت خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا لائی. ان کے لیے یقیناً حیرت تھی کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا. ہمیشہ ہی وہ چلنے کے لیے کہتے تھے اور آج وہ بنا کہے ہی تیار ہو گئی تھی. خیریت؟ وہ کہے بغیر نہ رہ سکے اور اس کے جواب نہ دینے پر کہنے لگے، آپ تو غالباً ہفتے بھر کے لیے آئی تھیں. لہجے میں طنز نمایاں تھا. ہاں، لیکن اب میں آپ کے ساتھ چلوں گی، کیونکہ ایک ہفتہ تو کیا پورا مہینہ بھی رہ لوں تو چھوٹی آپا کو قائل نہیں کر سکوں گی. اس نے اپنے جانے کی وجہ یوں بیان کی. ہیں کہاں صوفیہ؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے. اپنے حجرے میں. وہ چھوٹے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی. ناراض ہیں؟ نہیں. چلیے پہلے میں ان سے مل لوں، انہوں نے کہا تو وہ انہیں لے کر اندر آ گئی. چھوٹی آپا الماری کے پاس کھڑی تھیں. شہروز کو آتے دیکھا تو فوراً الماری کھول کر سر اندر کر لیا. وہ ان کی اس حرکت پر اپنی بے ساختہ مسکراہٹ کو روک نہ سکے. اطمینان سے بیٹھے تو کہنے لگے، صوفیہ جو بھی کام کر رہی ہیں اسے بات کے لیے اٹھا رکھیے اور یہاں میرے پاس آ کر بیٹھیں. اور ساری دنیا میں ایک شہروز احمد ہی تو تھے جن کے سامنے چھوٹی آپا بلا چونچ راہ ہتھیار ڈال دیا کرتی تھیں. ان کے پروکار لہجے میں دھیمی دھیمی محبت، نرم نرم شفقت کے ساتھ بڑے بھائی کا ہلکا سا روب چھوٹی آپا کو مجبور کر دیا کرتا. وہ بے بس ہو جاتی. ہمیشہ سے یہ خواہش رہی تھی کوئی اپنا بھائی ہوتا، بہت محبت کرنے والا، بہت شفیق، جو بات مانے تو منوانے کا فن بھی جانتا ہو. روب لیکن محبت اور مان کے ساتھ، اور یہ مان شہروز احمد نے حاصل کر لیا تھا. وہ بہت خاموشی سے الماری بند کر کے ان کے پاس آ بیٹھی. کچھ خفا ہیں؟ مخصوص نرم لہجے میں پوچھا. وہ نفی میں سر ہلانے لگی. روٹھنے پر پابندی نہیں ہے، اور روٹھنا کوئی بری بات بھی نہیں ہے. اس سے اپنائیت کا احساس ہوتا ہے. ویسے مجھے خوشی ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے لڑنا جانتی ہیں. بندے کو بزدل کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ مشکلات اور آزمائشیں مقدر ہو جاتی ہیں. قدرے توقف کے بعد کہنے لگے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ مہروز کے لیے ضرور حامی بھر لیں، لیکن یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ سوچیں ضرور. میں کیا سوچوں؟ کچھ بھی، لیکن مثبت انداز سے. کوئی خوشی دروازے پر دستک دے تو کان بند نہیں کرنے چاہیے، بلکہ بڑھ کر دروازہ کھول دینا چاہیے. اس لیے کہ خوشیاں مقدر سے ہی ملتی ہیں، ہم انہیں خرید نہیں سکتے اور نہ ہی چھین سکتے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ جی، لیکن شہروز بھائی، چھوٹی آپا کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کہیں. خاموش مت رہیں، کوئی الجھن کوئی پریشانی ہو تو کہہ ڈالیں. مجھے ڈر لگتا ہے. کس سے؟ وقت سے. جو پہلو بدلتا ہے تو انسان بدل جاتے ہیں. وہ اپنے خدشے کو زبان پر آنے سے روک نہ سکیں. آپ غلط نہیں کہہ رہی، مگر مہروز میرا بھائی ہے. میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں. وقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ وہ وقت بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے.
پھر بھی اگر آپ کے معاملے میں اس سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہوئی تو میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اب اس سے زیادہ چھوٹی آپا کو اور کیا چاہیے تھا کہ وہ بھائی کے مقابلے میں انہیں اہمیت دے رہے تھے۔ پھر بھی وہ اندر ہی اندر الجھتی گئی۔ دنیا میں لڑکیوں کی کمی تو نہیں، پھر میں ہی کیوں؟ میں جو اس کے قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتی، اور یہ بات وہ اچھی طرح جانتا ہے، پھر کیوں کر مجھے اپنانے پر آمادہ ہوا؟ شاید ترس، ہمدردی اور اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ صوفیہ، شہروز نے ان کے جھکے ہوئے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا کوئی اور یقین چاہیے؟ نہیں شہروز بھائی، سر پر ٹھہرے مضبوط ہاتھ تلے وہ بے بس ہو گئیں۔ پھر میں گھر جا کر امی سے کیا کہوں؟ وہ پوری طرح مطمئن ہونا چاہتے تھے۔ جو آپ کا دل چاہے، وہ بے دم ہو کر بولیں۔ گڈ گرل۔ وہ ان کے سر کو ہلکے سے تھپکتے ہوئے مسکرائے، پھر اس کی طرف دیکھنے لگے، اور وہ جو وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی موجود نہیں، حسب عادت کھو چکی تھی۔ ان کے نرم لہجے میں، لفظوں کے سحر میں مخصوص مسکراہٹ جو ان کی شخصیت کو جاذب نظر بنا دیتی تھی۔ ربیہ، انہوں نے پکارا، لیکن اس میں کوئی حرکت نہیں ہوئی، یوں ہی بیٹھی یکٹک انہیں دیکھے گئی۔ ربیہ، آپ کہاں کھو گئیں؟ اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا تو وہ چونکی، اور کچھ سمجھ میں نہ آیا تو کھڑی ہو گئی۔ ان کے ساتھ چھوٹی آپا بھی بے ساختہ ہنس پڑی۔ شہروز بھائی، میں تو سمجھی تھی آپ کی صحبت نے اسے انسان بنا دیا ہوگا، لیکن یہ تو… کیا یہ شروع سے ایسی ہیں؟ وہ فوراً پوچھ بیٹھے۔ ہاں، بیٹھے بیٹھے کہیں غائب ہو جاتی ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کسی دن اپنے وجود سمیت غائب نہ ہو جائے۔ چھوٹی آپا کی شوخی لوٹ آئی تھی۔ چھوٹی آپا اب تو بس وہ خفت مٹانے کو الجھنے لگی تھی کہ انہوں نے ٹوک دیا، پھر اٹھتے ہوئے بولے، اوکے صوفیہ، ہم چلتے ہیں۔ اور ربیہ، آپ اماں سے کہہ دیجئے صوفیہ نے مہروز کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ اس نے شرارت سے چھوٹی آپا کی طرف دیکھا، پھر ان سے پہلے کمرے سے نکل آئیں۔ اماں جیسے بے تابدیوں سے دیکھتے ہی اشارے سے پوچھا، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے اماں، چھوٹی آپا مان گئی ہیں۔ وہ اماں کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے بولی، شکر ہے خدا کا، ورنہ میں تو بڑی پریشان تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ شہروز کو آتے دیکھ کر اماں سے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اچھا اماں، اب اجازت دیجیے۔ بیٹا رات کا کھانا کھا کر جاتے، اماں نے روکا۔ پھر صحیح، بلکہ اب ہم سب آئیں گے باقاعدہ رسم کرنے۔ کیوں نہیں، جب چاہے آؤ۔ اماں اب خوشی چھپا نہیں پا رہی تھیں۔ میں امی سے طے کر کے آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ پھر تخت پوش پر رکھا اس کا بیگ اٹھا لیا، وہ ساتھ چل پڑی۔ اگر آپ رکنا چاہیں تو… دروازے کے قریب رک کر انہوں نے بغور اس کی طرف دیکھا، کہیں زبردستی ان کے ساتھ نہیں چل رہی۔ میرے خدا، کس مشکل میں پھنس گئی، اس نے سوچا۔ یہ شاید لے جانا نہیں چاہتے اور یہاں میں رکنا نہیں۔ کیا بات ہے؟ اسے سوچتے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، چلیں۔ پلٹ کر ایک نظر آنگن سے برآمدے تک ڈالی، سب اپنے اپنے کام میں مگن ہو چکے تھے۔ اپنا وجود بے معنی سا لگا، اپنی ہستی غیر معتبر۔ الہی، ایسے بے نشان راستے کسی کا مقدر نہ ہو۔ دل میں ہلکا ہلکا درد کروٹیں لینے لگا۔ ان کے برابر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ اپنے مقدر سے سخت شاکی تھی۔ میں نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اماں کے گھر سے نکلتے ہوئے انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ اچانک کچھ چپ سی ہو گئی ہے۔ پھر تمام راستہ بھی وہ اسی طرح خاموش اور لاتعلق سی رہی تھی، اور اب جب وہ امی کے ساتھ مہروز کی باقاعدہ منگنی کا پروگرام بنا رہے تھے، تب بھی وہ اسی طرح بیٹھی تھی۔ بیٹا تم بھی کچھ کہو نا، امی نے اچانک اسے مخاطب کر کے کہا تھا۔ وہ چونک گئی، پھر سر جھکاتے ہوئے بولی، میں کیا کہوں؟ ارے، امی کچھ کہنا چاہتی تھیں کہ وہ بول پڑے۔ اصل میں ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ امی پریشان ہو گئی۔ سر میں درد ہو رہا ہے، وہ فوراً بول پڑی۔ اچھا تم اپنے کمرے میں جا کر لیٹو، میں چائے کے ساتھ ٹیبلٹ بھجواتی ہوں، امی نے کہا تو وہ ممنون نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر آ گئی۔ لیٹنے کو دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن محض اس خیال سے کہ کہیں امی اسے دیکھنے نہ آ جائیں، وہ چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد شہروز خود ہی چائے لے کر آ گئے تو وہ بے حد ندامت محسوس کرتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ وہ اسے کپ تھما کر خود سامنے ہی بیٹھ گئے۔ آئی ایم سوری، مجھے پتہ نہیں کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے، وہ انہیں اپنی طرف دیکھتے پا کر نظریں چراتے ہوئے بولی۔ کوئی کیفیت بنا سبب نہیں ہوتی ربیہ، وہ کہنے لگے۔ کوئی بات ہوتی ہے جب ہی اچانک کیفیت بدلتی ہے۔ خوشیوں میں اداس ہونا اور اداسیوں کے موسم میں کھل کھلا کر ہنسنا ایسا یوں ہی نہیں ہوتا، بس منظر میں ضرور کوئی ایسی بات ہوتی ہے۔ آپ بتائیے، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ شہروز احمد، ہونٹوں کی بے آواز جنبش کے ساتھ نظریں زاویہ بدلتی ہوئی ان پر جا ٹھہری۔ کسی نے کچھ کہا میرے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے؟ نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتی گئی۔ میرا خیال ہے اماں کے گھر کوئی بات ہوئی ہے، جب ہی آپ وہاں سے چلی آئیں، ورنہ آپ کا ارادہ تو… ان کی بات ہونٹوں میں رہ گئی۔ ندا دستک دے کر انہیں پکارتی ہوئی کہنے لگی، بھائی جان آپ کا فون ہے، ثاقب حسن نام بتایا ہے۔ ثاقب حسن، انہوں نے دہرایا اور اس کی طرف ایسی نظروں سے دیکھنے لگے جیسے کہہ رہے ہوں، تو یہ بات ہے، تم اس کی خاطر اپنا پروگرام کینسل کر کے چلی آئیں؟ اور وہ ان کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر بے بسی سے سر جھکا گئی، کیونکہ اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس وقت ثاقب حسن کا فون آئے گا۔ چلیے، وہ یقیناً آپ کی آواز سننا چاہے گا، پلیز اس سے کہہ دے میں یہاں نہیں ہوں۔
میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ اسے اپنے آپ سے الجھتے لڑتے سنگ دلی سے دیکھ رہے تھے۔ تو پھر صاف کہہ دیجیے کہ میں بات نہیں کرنا چاہتی، وہ دبے دبے لہجے میں چیخی۔ یہ بات آپ خود کہہ دیں، ٹھہریے میں فون یہیں لے آتا ہوں۔ وہ فوراً چلے گئے اور ابھی وہ اپنے آپ کو سنبھال ہی رہی تھی کہ وہ فون لے کر آ گئے۔ سخت ناگواری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے ہاتھ سے ریسیور لے کر کان سے لگایا۔ ربیہ، ربیہ، ثاقب حسن بے قراری سے پکار رہا تھا۔